रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक से, रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद से और माहिर कानून शाह खावर से। वार्म वेलकम टू द शो। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली को मुअत्तल कर दिया है और उन्हें इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत भी दे दी है, लेकिन अदालत ने ये इजाजत उनके 13 जून को अदालत में पेश होने से मशरूत कर दी है। मगर ये बात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो खुद पैदल पे अदालत की पेशियां भुगत रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत की जानिब से रिलीफ मिलने पर एक बार फिर वो सख्त बरहम है। पहले भी वो परवेज मुशर्रफ का कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने ये बात की। वो कह रहे हैं एक जानिब मुशर्रफ को रियायत दी जा रही है तो दूसरी जानिब मुझे बीमार बीवी से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या इस मुल्क में ऐसा कानून है जो आला ओहदे पर बैठने किसी शख्स को बाख्तियार बनाता है कि वो फौजी आमिर को यकीन दहानी कराए? अवाम हैरान है कि अदालत किस तरह एक गद्दारी के मुल्जिम को रियायत दे सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो वो चीफ जस्टिस से बराह रास्त जमानत हासिल कर सकता है। नवाज शरीफ साहब ने ये शिकायत तो की है, बड़े अरसे से वो 1999 के जो जिक्र है उसका बार बार जिक्र भी करते हैं। बार बार वो ये कहते भी हैं कि मामलात कहाँ से ख़राब हुए। 1999 के मामलात में तो यकीनन परवेज मुशर्रफ साहब का हाथ था ही, मगर नवाज शरीफ साहब जो अभी का मुद्दा बयान कर रहे हैं, उनका अभी का जो नैरेटिव है मुझे क्यों निकाला, उसका भी ताल्लुक वो परवेज मुशर्रफ से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो ट्रायल थी उसकी सजा दी गई। लेट्स वॉच हिम। धरनों के जरिए मुझ पर लश्कर कशी करके मुझे यह पैगाम देना मकसूद था कि मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के नताइज अच्छे न होंगे। उन्हीं दिनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का पैगाम मुझ तक पहुंचाया गया कि मैं मुस्ताफी हो जाऊं और अगर ये मुमकिन नहीं तो तवील रुखसत पर चला जाऊं। इस पैगाम से बेहद दुख पहुंचा। मुझे रंज हुआ कि पाकिस्तान किस हाल को पहुंच गया है। I'll start with you शाह खावर साहब। एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन लीगली जो सवाल उठाया है नवाज शरीफ साहब ने कि क्या चीफ जस्टिस का ये इस्तेहकाक है कि वो किसी को गारंटी दे दें या कह दें आप वापस आ जाएं, इज दैट अलाउड? देखिए, जहाँ तक किसी के इलेक्शन लड़ने या न लड़ने का ताल्लुक है, उसकी अहलियत इलेक्शन लड़ने की, ये तो इलेक्शन लॉज में लिखी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है। किसी का महज किसी केस में इश्तिहारी होना ये किसी को डिसएंटाइटल नहीं करता किसी भी सतह के इलेक्शन कंटेस्ट करने का। आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब जो है वो प्रोक्लेम्ड डिफेंडर थे, सही थे या गलत उसमें मैं नहीं पढ़ता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए और वो वैलिडली इलेक्ट हुए एज मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो चूंकि आइन और कानून जो है वो कुछ कदगंज भी लगाता है और कुछ आज़ादी भी देता है, तो जब तक कोई बंदा कन्विक्ट ना हो और वो कन्विक्शन जो है वो सस्टेन कर रही हो, तो उस वक्त तक तो वो अहल नहीं होता किसी भी इलेक्टेड हैसियत से कोई ओहदा रखने का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी घबराने वाली या कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, क्योंकि उनको आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शंस में चतराल की सीट से और भी एक आधी सीट से नाअहल करार दिया, ये उन्होंने किया था, फिर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। तो अगर उन्होंने एक लॉफुल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए इनको इसकी इजाजत दी है तो इस पे मेरा ख्याल है कोई ऐसी, लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इजाजत नहीं मिल रही जाने की। हाँ, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के जाने का मसला है, यस, ये बिल्कुल उनका एक जेन्युइन उनका एक इस्तेहकाक है कि अगर वो, क्योंकि पहले भी जाते रहे हैं, क्योंकि इसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उन्होंने पहले तो अपनी पूरी एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन दी थी कि पूरे ट्रायल से उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, और उसके बारे में ज़ाब्ता फौजदारी का एक दफ़ा भी है जिसमें आप अगर कोई ऐसी वजह लिखते हैं तो अदालत उनके प्लीडर की जो है वो हाजिरी लगाकर उनकी
جو ہے وہ ایگزمپٹ کر سکتی ہے حاضری پورے ٹرائل کے لیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ ان کی وہ اپلیکیشن خارج ہوئی, ہائی کورٹ نے بھی خارج کی, تو وقتاً فوقتاً 2-3-4 ایسے مواقع آئے جس میں عدالت کو انہوں نے انفارم کیا اور ان کی ایک آدھ پیشی جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوئی اور وہ گئے بیرون ملک اور واپس بھی آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا استحقاق بنتا ہے. وہ ان کی بڑی جینون ریزن ہے کہ ان کی بیگم جو ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ جانے کے لیے, اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو اجازت نہیں دی تو ان کو ہائی کورٹ جانا چاہیے. اگر ہائی کورٹ بھی نہیں دیتی تو ایون سپریم کورٹ اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ایک لافل جو ایک فیور ہے کسی کو, اگر ایک فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. اگر ایک فورم اس کو اجازت نہیں دیتا تو اس کو آگے چیلنج کرنا چاہیے. تو جہاں تک ان کی پولیٹیکل کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب بہت عرصے سے ملک میں نہیں ہیں اور وہ پالیٹکس میں شاید اتنے فعال نہیں ہیں, اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی سے جو پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی فالوئنگز ہیں اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ نواز شریف صاحب کو پڑے گا, نہ پیپلز پارٹی کو پڑے گا, نہ اس میں تحریک انصاف کو پڑے گا. تو یہ ایک اوپن فیلڈ ہے. جو بھی آ کے اس میں آنا چاہتا ہے وہ اگر اپنا پروگرام عوام کو دیتا ہے, عوام اگر اس سے متفق ہوتے ہیں تو اس کو الیکٹ کر لیں. تو اس لیے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. صدیق فاروق صاحب, یہ تو بار بار شکایت کر رہے تھے نواز شریف صاحب کہ پرویز مشرف ملک سے باہر ہیں. اب اگر ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں تو اس پہ تو یو شوڈ ویلکم دیٹ. آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تاثر قائم ہو رہا ہے بنیادی طور پر ملک میں, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بہت سے اختیارات الیکشن کمیشن کے, لوور کورٹس کے, وہ اپنے پاس خود استعمال کر لیتے ہیں. یہ تاثر قائم ہو رہا ہے. مقدمات جو ہیں وہ 18-19 لاکھ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے تسلیم بھی کیا جوڈیشل کانفرنس ہوئی اس کے علاوہ کہ ہاں ہمیں اپنے گھر پر بھی توجہ دینی ہے. یہ تاثر نون لیگ کی طرف سے نہیں, انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہمیں اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے اور عدالتوں کی بہت سے معاملات کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا. تو یہ تو انہوں نے تسلیم کیا ہے, تو چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں. اب اس تاثر کو ختم اگر نہیں کیا جا سکتا تو کم تو ہونا چاہیے. رہ گئی بات جو شاہ خاور صاحب نے کی ہے کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں تو ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ بالکل وہ آئیں اور آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ ہے اس کو بھی فیس کریں. کارگل پہ انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے, ابھی میں نے بھی لکھی ہے, ابھی بلکہ ایک نسیم زہرا کی کتاب بھی آ گئی ہے, فرام کارگل ٹو دی کو, یہ بھی آ گئی ہے. یہ بہت بڑا اس ملک میں سانحہ تھا, اس پہ بھی ان کو سامنے آنا چاہیے. تو قانون جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ سب کے لیے برابر ہو. سعید الظفر کا معاملہ ہے, جاوید اشرف قاضی کا معاملہ ہے, جنرل بٹ صاحب کا معاملہ ہے, کئی لوگوں کا معاملہ, جنرل کیانی کے بھائیوں کا معاملہ ہے. یہ جو ابھی کتاب جنرل دورانی نے لکھی اس میں جو یہ معاملہ تھا اپنا اسامہ بن لادن والا, کیسے وہ گئے, کس نے کتنے ملین ڈالر لیے, یہ بھی معاملہ سامنے آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق ان سب چیزوں کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. تو میں نے تو یہ کہا ہے میاں صاحب کو جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کو تو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے, اب آنے کی بھی کہہ رہے ہیں. جب میاں صاحب نے ثابت کیا ہے کہ بھائی میں گیا بھی ہوں تو آ بھی گیا ہوں, کینسر کی مریضہ ہے ان کی اہلیہ, تو وہ اگر وقتاً فوقتاً انہیں جا کر اپنی اہلیہ کو, جن کا مطلب ہے پوری زندگی کا ساتھ ہے, دیکھ کے اپنا عیادت کرنے کا موقع ملے, تو یہ ریلیف جو ہے یہ ان کا حق تو ہے. لیکن اس میں جو ابھی طریقہ بتایا شاہ خاور صاحب نے, ہی کین ایکسرسائز. میرا یہ خیال ہے کہ ایسا انسانی مسئلہ ہے کہ یہ نیب کورٹ کو بھی کر دینا چاہیے, ریجیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے. ریجیکٹ یہ ایک پلی ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ابھی شاہ خاور صاحب نے بتایا. مطلب ہے سارے جو اپنا ٹیئرز ہیں ان کے پاس جانا ضروری ہے. بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ یہاں سے نہیں ملتا تو یہاں سے جائیں, یہاں سے نہیں ملتا تو یہاں سے جائیں, لیکن پہلے سٹیپ پہ ہی ایک انسانی مسئلے پہ ریلیف کیوں نہ ملے, میں تو یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر امجد, I'll come to you. کیا پرویز مشرف صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے, 13 جون کو سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے؟ جی بہت شکریہ. پرویز مشرف صاحب تو انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں, اور ابھی 3 روز قبل بھی ہم نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ وہ عید کے بعد پاکستان آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن ہم نے ہی دائر کی تھی خود,
جس کی ابھی کل ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا فار لائف ٹائم، وہ درست نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت اس کو جواز بنایا تھا ایمرجنسی کا نفاذ جو 3 نومبر 2007 تھا. تو وہ جو انسیڈنس ہے اس کے متعلق تو آلریڈی اسپیشل کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، ابھی اس میں کنوکٹ نہیں ہوئے، ابھی ان میں کوئی سزا بھی نہیں ہوئی. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو اس سے پہلے، فیصلے سے پہلے یا کنوکشن سے پہلے آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں. تو ان کو پولیٹیکل سسٹم میں آنے دیا جائے، الیکشن لڑنے دیا جائے، اور وہ ملک میں آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیا جائے. یہ ہماری پٹیشن تھی جس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے جو ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے کینسل نہیں کیا. انہوں نے اس میں صرف یہ اجازت دی ابھی کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں، لیکن الیکشن میں حصہ لینے کا جو فیصلہ ہے وہ ہم بعد میں کریں گے، اور وہ تب کریں گے جب آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے. اور اس کو پیش ہونے کے لیے انہوں نے 12 اور یہ 13 لاہور رجسٹری میں بولا تھا، لیکن کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل ہے. دوسری بات اپ ٹو یو کہ آپ اس کو اویل کرتے ہیں کہ نہیں. جی دوسری بات یہ کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو اس کے بعد ہم نے اپنا پلان شروع کیا تھا، ورکنگ پلان، کہ ٹریول پلان کرنا ہے، سیکورٹی کرنی ہے، ان کی رہائش کا کرنا ہے. لیکن ابھی تو کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے تو شام کو جو ہے وہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے وہ ان کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کل شام میں آرڈر دے کے وہ بلاک کر دیا. اور وہ جو بلاکیج ہے اس کے لیے لیٹر بھی وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے لکھا، اور لکھا بھی اس دن جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی. تو اب یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. ایک تو انہوں نے پہلے خط لکھا نہیں اور آخری دن لکھا، اور پھر اتنے دن گزر گئے اس نئی حکومت کو، 10 دن ہو گئے تو کوئی انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اور جو ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ آ جائے تو انہوں نے فوراً دونوں چیزیں بلاک کر دی. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صبح والا فیصلہ ان کا درست تھا یا شام کو بلاک کرنے والا درست تھا، یا دونوں میں یہ حکومت کیا چاہتی ہے اور کورٹ کیا چاہتی ہے. تو اس کی وضاحت ہمیں چاہیے. یہ بڑی اہم شاہ خاور صاحب اس کا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن کوئکلی جو آپ نے بات کی ہے بڑی اہم. لیٹ می ریمائنڈ دی آڈینس آلسو. نواز شریف صاحب کے موقف کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو نواز شریف صاحب نے اعتراض لگایا وہ غلط لگایا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں اجازت دی گئی، مطلب یہ کہ وہ کہیں پہ کسی بھی کیس میں، جو دوسرے بھی کیس چل رہے ہیں ان کے، کسی بھی کیس میں ان کے اوپر کوئی الزام تو ابھی تک ثابت نہیں ہوا، کوئی چالان. یہ بات تو نواز شریف صاحب بھی کہہ سکتے ہیں نا، ان پہ بھی کوئی الزام ابھی ثابت تو نہیں ہوا، ابھی کیسز چل رہے ہیں ان کے. نہیں، لیکن ان کیسز کی وجہ سے تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے نا، وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا. وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ان کو تو ایمرجنسی سے ریلیٹڈ اس بات پہ کیا گیا تھا جس کا انہوں نے کہا بھی کاغذات جمع کرائیں، آ کے پیش ہوئیں، ہم ہیئرنگ کریں گے، دیکھیں گے، آپ کو سنیں گے، اگر جسٹیفائیڈ ہوا تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ اس وقت یہ کام انہوں نے کیا کہ جب انہوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے کہ آپ آ جائیں اور وہ ملک میں نہیں آئے، تو اس حکم عدولی کے جواب میں یہ پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ والا جو خط ہے وہ لکھا گیا. محمد نے کیا تھا جو بھی نگران وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. لیٹ می ریمائنڈ یو دیٹ آلسو جو جس ڈیسیجن کی آپ بات کریں. لیکن I'll come to you شاہ خاور صاحب، یہ کنفیوژن کلیئر کرنی ہے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی ایک دفعہ پریس کانفرنس میں میرے سامنے بھی نواز شریف صاحب سے بار بار یہی سوال ہوتا گیا کہ آپ نے اجازت دی ہے پرویز مشرف کو، ان کا موقف ہے کہ عدالتوں نے انہیں اجازت دی ہے. سو ابھی اسی کنفیوژن کے حوالے سے پھر پوچھیں گے، بٹ I'll come to you فیصل جاوید. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ پرویز مشرف صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے؟ دیکھیں، میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں، نہ قانونی رائے دے سکتا ہوں، لیکن ایک چیز کلیئر موقف ہے پہلے دن سے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جنرل مشرف قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے. جنرل مشرف کا بھی ویسے ہی احتساب ہونا چاہیے جیسے عمران خان کا ہوا ہے، جیسے نواز شریف کا ہوا ہے. یہ جنرل مشرف کوئی یہ نہیں ہے کہ قانون سے تابع نہیں آ سکتے وہ. ٹھیک ہے. تو جب وہ آتے ہیں ان کو ایک تو آ کے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور پھر جو بھی قانون راستہ بناتا ہے یا بنتا ہے تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑیں،
اگر نہیں بنتا تو پھر ان کو جو بھی قانون کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کرنا ہوگا. بٹ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے آپ کا موقع بڑا کلیئر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا. کیا سپریم کورٹ ایک پیشی میں کہہ دے کہ اب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہے؟ یہ غیر معمولی ریلیف نہیں لگ رہا آپ کو؟ آئی تھنک کوئی لیگل ایکسپرٹ اس پہ بات کر سکتا ہے. یہ کوئی میں تو اس پہ بات نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جنرل مشرف قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں تو ڈسکوالیفائڈ ہیں. رائٹ, اوکے, ویل ٹیک اے بریک. نوعیت دیکھنے والی بات ہے کہ وہ جو نوعیت ہے اس میں ان کے خلاف وہ ثابت ہوا کامے والی بات جو بھی چیزیں, تو اس وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. لیکن مشرف صاحب کو جس وجہ سے کیا گیا, تو قانون دان کے پاس میں تو ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور فیس کریں مقدمات کو بھی, اور ان کے پھر راستے سے جو ہے نا وہ میزائل وغیرہ بھی نہیں نکلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے, جس وقت کورٹ نے آرڈر کیا تھا نا اس وقت انہوں نے نہیں کیا, اس کے 2-2.5 مہینے بعد, جبکہ کورٹ بھی اس وقت وہ پینل ابھی تک اناؤنس نہیں ہے, اس وقت جاتے آخری. دوسری بات یہ ہے, دوسری میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں, 2 باتیں کی ہیں, 2 میں نے کہا وہ آئیں, پھر جب وہ عدالتوں میں جائیں تو ان کے راستے سے میزائل نہیں نکلنے چاہیے کہ وہ جو میزائل ہیں اب تو وہ جا نہیں سکتے. پھر صحت بھی ان کی باہر سے چیک اپ کرا کے آ جائیں, کیونکہ یہاں پھر ان کی ریڑھ کی ہڈی کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے, پھر اسپتال چلے جاتے ہیں. اس لیے سارا تو خیر آپ کے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہر ایک کو تکلیفیں, تکلیفیں تو آپ کے نواز شریف کو بھی ہے, شہباز شریف کو بھی ہے, تکلیفیں تو آپ کو بہت زیادہ ہے. آپ تکلیف کی بات نہ کریں, ہر کوئی لندن چلا جاتا ہے علاج کرانے, ہم غریب لگاطار 82 پیشیاں. مشرف صاحب نے 17 پیشیاں بھگتی تھی اس کیس میں 2 مہینے کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا تھا سر؟ اس کے بعد پھر ان کو وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی. We'll take a break, we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. شاہ خاور صاحب, پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, کیا غیر معمولی ریلیف لگ رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے, یا ایک طریقہ ان کو بھلانے کا واپس؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیو ایٹ لیسٹ جوڈیشری کا تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے دیٹ از آلویز سبجیکٹ ٹو دی جوڈیشل اسکروٹنی بائی دی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی, اور آف کورس دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے, اس کو اختیار حاصل ہے. کوئی بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے بائنڈنگ نہیں ہوتا, اور اس کو وہ سوو موٹو بھی اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, باقاعدہ ایک پٹیشن کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس لامحدود آئین نے اختیارات دیے ہوئے. تو لہٰذا یہ کوئی اتنی جو ہے کوئی قانون سے ہٹ کر بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے معطل کر دیا ہے. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس دن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جون کا ایک ٹائم پیریڈ دیا ان کو کہ وہ پیش ہو جائیں, اور یہ جو ہمارا جو سسپینشن کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا یہ مشروط ہے ان کی آمد سے, اور یہ جیسے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا کوئی پلان بھی کر لیا, ٹریول پلان وغیرہ سب کچھ. تو اب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو آپ واپس ٹریول نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیرالل ایک ایکٹ ہے آن دی پارٹ آف دی ایگزیکٹو, کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بے شک عبوری حکم جاری کر دے یا کسی چیز کے اوپر فیصلہ کر دے تو وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر. اب اگر یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ ریمیڈی یہ حاصل ہے ان کو کہ یہ فوری طور کے اوپر ایک متفرق درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزارے, کیونکہ کل ہفتہ ہے تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کل کراچی میں ہے, کل اور پرسوں, تو یہ ادھر جا کے بھی ایک درخواست دے سکتے ہیں, اور یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو بلاک کرنے والا یہ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے. سر آپ کو بھی فری لیگل ایڈوائز ملی ہے؟ آپ کو فری لیگل ایڈوائز اس میں آلریڈی ہم نے اپنے لائر سے ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر ہے نا وہ ہمیں نہیں ملا, اور جب تک ڈیٹیل آرڈر نہیں مل جاتا کل والے ڈیسیژن کا
تو ہم اور فردر سپریم کورٹ میں دوبارہ ابھی نہیں جا سکتے. ہم ان کا آرڈر کل تک ہمیں مل جائے گا, اس کے بعد دین وی ول اپروچ سپریم کورٹ اگین, اور وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 13 کو پیش ہو, تو یہ بیچ میں ہرڈل ہے, آپ اس ہرڈل کو ریموو کریں. اور ایز پر لا جیسے انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر دے دیتی ہے کہ اس شخص کو آنا ہے اور اس کو اریسٹ بھی نہیں کیا جائے گا, تو بیچ میں کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر ایشو نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے خیال میں بھی یہ ہے کہ جو کل انٹیریئر منسٹری نے یا نادرا نے جو ایکشن لیا ہے وہ انہوں نے غلط لیا ہے, جو ہمارے خیال میں. صدیق فاروق صاحب, ایک عرصے سے یہ بحث چلتی رہی, نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کے لیڈرز بار بار کورٹ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے کہ انہوں نے جانب دیا ہے مشرف صاحب کو. ڈائریکٹ کوشچن ہم نے نواز شریف صاحب سے کیا, وہ کہتے رہے نہیں میں نے اجازت نہیں دی, جبکہ کورٹ کا موقف یہ حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. اب جب موقع آ رہا ہے آنے کا, آپ پھر بلاک کریں, تو یہ تو تاثر جا رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے پرویز مشرف آئے پاکستان. پہلی بات یہ ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں, اس سب چیز کا میں جواب دیتا ہوں جلدی سے, کہ جب ان کے وارنٹ جاری ہوئے نہیں آئے تو اس کی سزا کے طور پر یہ پروپوزل تھی کہ ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک کرو اور ان کا پاسپورٹ بھی. ٹھیک ہے, اب وہ پروسیس جو تھا اٹ واز ان پروسیس, اس پر اب عمل درآمد ہوا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. ایک منٹ, دوسری بات یہ ہے, ایک دن پہلے جاتے جاتے آپ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں اس کی وضاحت کروں گا. اچھا آپ کر دیجئے, میں آئی ول اسٹینڈ کریکٹڈ. ایسی کیا بات کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ بات بالکل درست ہے شاخاور سے, میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے آرڈرز دے دیے ہیں, اب تو معاملات آج کل بڑے زبانی چل رہے ہیں, زبانی معاملات. ہاں تحریری مطلب ہے, مجھے مثلا جب ریموو کیا گیا تو ایک زبانی حکم تھا, میں نے جا کے جناب ہینڈ اوور کر دیا چارج. ریٹن آرڈر جو ہے وہ تھوڑی اگلے دن آیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ ڈیٹیلڈ آرڈر کی بالکل انتظار نہ کریں, یہ چلے جائیں اور بتائیں کہ آپ کا یہ آرڈر تھا, اور وہ ادھر ہی کر دیں گے کہ ٹھیک ہے. اور قانون آئینی طور پر تو یہ بالکل درست ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ آ جائیں 13 جون کو, تو یہ کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی. لیکن کیا پی ایم ایل این چاہتی ہے, خواجہ سعد رفیق آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم کیسے رکھ لیتے پرویز مشرف کو, اور ہم نے کیا اور دھرنے اپنے خلاف. پرویز مشرف صاحب نے خود کہا, مجھے بات کرنے دینا پھر, پرویز مشرف صاحب نے خود کہا کہ مجھے آرمی نے بھجوایا, مجھے راحیل شریف نے کس سے بات اپنے منہ سے کہا. اگر یہ بات مان رہے ہیں تو کس سے, جنرل راحیل شریف نے ظاہر گورنمنٹ سے بات کی ہوگی, نواز شریف صاحب سے بات کی ہوگی. یہی کہا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ میرے خلاف کہیں کو نہ ہو جائے, میں کچھ چیز فیس کر رہا ہوں ایسی, میری مدد کریں اور ان کو جانے دیں. اب ایسی چیز تھی کہ اگر یہ نواز شریف صاحب نے کہا, نواز شریف کو کہا جنرل راحیل شریف, یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے خلاف کو ہو جائے گا. ان کے دیکھیں یہ بھی غلط ہے, there is no such statement. ایک منٹ, تو آرمی کو بچانے کے لیے کہ اب ایک چیف آف آرمی سٹاف یہ بات کہہ رہا ہے, تو اتنا سنگین وہ چیز محسوس کر رہا ہے, تو ان کو جاننے دیں. اتنی محبت دیکھیں میں اس کا میں بات کرتا ہوں, پاکستان کا دفاع فوج کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. نہیں یہ ایک الزام ہے, فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے, وہ دفاع نہیں کر سکتی. یہ بہت سی باتیں ہیں, کسی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے جانے دیا. اس سے زیادہ خود پرویز مشرف نے جو بندہ ہے انہوں نے بھی کہی ہے. نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے, there is no such statement. اب یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے خلاف کو ہو سکتا ہے, یہ کبھی بھی کوئی آرمی چیف اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایک, یہ پھر میں وہ بات بار نکال رہا ہوں جو ایک منٹ اب میں بات کر رہا ہوں ایک ایکس آرمی چیف کے متعلق کہ جی وہ کو ہو جائے گا, غلط بات ہے. جو مشرف صاحب نے کہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا, آپ کی طرح اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ کی یہ جو ملک سے گئے ہیں کیا ای سی ایل میں نام نکلا, اس میں کوئی فوج کا رول ہے یا راحیل شریف کا؟ انہوں نے کہا ہو بھی سکتا ہے. لفظ یہ تھا کہ ہو بھی سکتا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں انہوں نے مجھے بھیجا, آپ اس کے ورڈنگ کو چیک کر لیں. مور دین ون ٹائمز, کئی جگہ ہو بھی سکتا ہے, ایک ہی نہیں آپ نکال لیں, ہو بھی سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کورٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا سپریم کورٹ پہ انفلوئنس, دیکھیں سپریم کورٹ پہ تو آرمی اپنا کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتی, اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا پرائم منسٹر پہ کر سکتی ہے. نہیں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے ہمیں ان کی ضرورت نہیں, یعنی ہم ان کا نام نہیں روکنا چاہتے. اٹس اپ ٹو دس فیڈرل گورنمنٹ, اگر وہ چاہے تو ان کا نام نکال سکتی ہے, اور اگر ان کو کسی اور کیس میں امپلیکیٹ کرنا چاہتی تو ان کا اختیار ہے, یہ کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ذمہ دار نہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی کورٹ نے بھیج دیا,
بات یہ کہ کورٹ نے ان پہ چھوڑا, انہوں نے بھیج دیا. لیکن گئے تو وہ خود ہی ہے نا, نہیں, جب اجازت دی تو گئے نا, چوری تو نہیں گئے. دیکھیں میری بات, انہوں نے تو کورٹ کو اپلائی کیا, کورٹ نے اجازت دے دی کہ جی یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو ان کو اجازت دے سکتی ہے, اگر نہ چاہے تو دوبارہ کسی کیس میں دائر کر سکتی ہے. تو حکومت نے ECL سے نام نکال دیا. رائٹ سینیٹر فیصل جاوید, آپ سے ایک تھوڑا سا ٹف کویسچن کہہ لیں اس کو, کیونکہ نواز شریف صاحب کا خیال یہ ان کے تمام معاملات یہاں تک اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلایا. آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیٹس سے PTI کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا کریں گے آپ پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے؟ اچھا فریہ, میں یہ کہہ رہا تھا اس پہ تو ہماری پوزیشن پہلے ہی بڑی کلیئر ہے کہ انشاءاللہ جو PTI آنے والی ہے گورنمنٹ میں, تو جب PTI آئے گی تو جنرل مشرف کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گی, ان کی طرح نہیں کرے گی, نہ پیپلز پارٹی کی طرح کوئی ڈیل کرے گی. دیکھیں انہوں نے NRO کیا ہے, انہوں نے گارڈ آف آنر دیا ہے, ان کو یہاں سے ان کا نام ECL سے ہٹایا ہے, ان کو باہر بھیجے. چودھری نثار بول چکے ہیں پیچھے کہ کس طرح سے جنرل مشرف کو باہر بھیجا گیا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور اس سے پہلے بھی تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں, جب ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تھی کہ میں پاکستان کی سیاست سے 10 سال دور رہوں گا, مجھے جیل مت بھیجیں, اور پھر انٹرنیشنل فورسز نے آ کے ان کو اٹھایا تھا, تو جنرل مشرف کا وہ معاہدہ جس سے یہ انکار کرتے رہے, سعد الحریری نے آ کے دکھا دیا تھا ٹی وی کے اوپر کہ یہ دیکھیں انہوں نے معاہدہ کیا تھا جس سے یہ انکار کرتے رہے تھے. اور جب معاہدہ پکڑا گیا تھا کہنے لگے ہمارا 5 سال کا ہے, ہمیں آنے دیں, پھر کہنے لگے 7 سال کا ہے, پھر آ کے اس نے دکھا دیا کہ 10 سال کا تھا. وہ بھی ڈیل انہوں نے کی تھی. جنرل مشرف کے ساتھ جتنی ڈیلز ہوئی ہیں یا وہ پیپلز پارٹی نے کی ہیں یا وہ PMLN نے کی ہیں. تحریک انصاف اگر پاور میں انشاءاللہ آتی ہے وہ جنرل مشرف کو کٹہرے میں, نہ صرف جنرل مشرف کو بلکہ جو قانون جس نے کیا ہے, قانون کو توڑا ہے یا کچھ ایسا ہوا, سب کو ہم ایک انصاف کے برابر کریں گے. یہی تو ہمارے الیکشن کا نعرہ بھی یہی ہے. اور تحریک انصاف تو بنی اس لیے تھی کہ انصاف ہوگا اور سب کے لیے برابر ہوگا. تو اس پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں, یہ جتنی بھی یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ بہت اسٹرانگ میڈیم ہے. آپ کے پاس ہسٹورک ڈیٹا پورا موجود ہے, آپ ان کی چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا کس جگہ پہ کیا موقف تھا اور کدھر انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے. ٹھیک ہے, we'll take a quick break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. شاہ خاور صاحب, ایک تو پولیٹیکلی بہت ساری باتیں ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اٹیچ, آبویسلی سیاست ہے, لیکن لیگلی مشرف صاحب کو جانے کی اجازت کس نے دی؟ دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ریکارڈ ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ کیونکہ ان کے خلاف یہ کیسز چل رہے ہیں, ہائی ٹریزن کا بھی ہے, باقی فوجداری مقدمات بھی, تو انہوں نے ایک قسم کی یہ جو ہے نا بندوق ان کے کندھے پہ رکھنے کی کوشش کی تھی. لیکن سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا تھا کہ کسی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا یا نکالنا جو ہے یہ سوللی وزارت داخلہ کا کام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک سے باہر جانا چاہیے تب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, تو اس میں یہ بات تو بالکل ریکارڈ پہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کوئی فائنڈنگ نہیں دی کہ ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. انہوں نے یہ بال جو ہے واپس وزارت داخلہ کے کورٹ میں پھینک دی تھی, اور اس کے بعد وزارت داخلہ نے ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا تھا اور وہ باہر گئے تھے. رائٹ, تو سر اتنی کلیئر بات ہے, اس کے اوپر پھر سیاست کیسے کرتے ہیں کہ نہیں عدالتوں نے جانے دیا, عدالتوں کا قصور ہے؟ دیکھیے فریحہ, پھر یہ کہتے ہیں بھاگ گیا بگوڑا ہے. پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں جس طرح سے چلتے ہیں, جس طرح سے مارشل لا لگتے رہے. سر آپ لوگ چلانے والے تھے, آپ نے جیسے چلائے, یہ بات کہاں چلانے والے ہیں, تھوڑی چلتے ہیں معاملات. کہاں چلانے والے ہیں. سر لیڈنگ We have never been, any politician has never been at helm of affairs in real sense. کہیں نہ کہیں پریشر اسی طرف جانے کی, یہ بھی ایک بات آپ آسان کر رہی ہیں, کہہ دینا آسان ہے, ریزائن کر کے چلے جاؤ. جو اچھا ہو گیا وہ آپ لوگوں نے کیا, جو غلط ہوا وہ ہوا. ہم نے اچھا کرنے کی کوشش ضرور کی اور اس کا نتیجہ سامنے بھی ہے. ہم نے اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں اقتصادی میدان میں یا تو نظر آ رہے ہیں, سارے نہیں کیے جا سکتے, یہ ممکن نہیں ہے.
یہ ویسے ہی ہے جیسے میاں بیوی دو ہوں، ساری بیوی کی بھی نہیں چلتی، ساری میاں کی بھی نہیں چلتی، اور کوئی کہے تمہاری بات یہ نہیں مانی تو طلاق لے لوں گا۔ سول ملٹری کو ہم نے سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ جس طرح چلتی رہی ہے، جیسے چلی ہے یا جیسے آج کل ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں اگر بہت کھل کے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں کرتا ہوں، میں کر دیتا ہوں بات، بالکل کھل کے بات کر دوں گا، ایک ایک بخیا ادھیڑ کے رکھ دوں گا، میں تو کسی سے ڈرتا بھی نہیں۔ کہ آپ نے اجازت تو آپ نے دی، یہ تو مانے جس وجہ سے بھی دی۔ دیکھیے اس میں اس وقت بالکل چودھری نثار بھی بہت جو تھے وہ اس کے وکیل تھے اس معاملے کے، کہ ان کو جانے دیں، شہباز شریف صاحب کیونکہ بہت زیادہ شہباز شریف بھی تھے، اور خود پرویز مشرف نے، اب آپ ڈاکٹر صاحب نہ مانیں، کیٹیگریکلی کہا کہ مجھے فوج نے باہر بھجوایا ہے، مجھے راحیل شریف نے باہر بھجوایا۔ آپ کسی کلپ چلا دیں بعد میں ایک پروگرام ابھی ڈھونڈ لیں جی، ٹھیک ہے جی، ابھی نہیں ڈھونڈا جا سکتا، تو ڈھونڈے آپ، کلیئرلی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس لیے یہ ایک، جب تک یہاں صحیح معنوں میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی قائم نہیں ہوتی، حقیقی معنوں میں ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں نہیں چلا جاتا، جیسے ہماری قومی سیاست میں بہت سے تضادات ہیں، ویسے یہ تضادات آئندہ بھی چلے گی، اسی طریقے سے تضادات چلتے جائیں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پرویز مشرف صاحب کو کیا بہتر لگتا ہے کہ وہ باہر بیٹھیں اور یا وہ پاکستان آئیں گے؟ آپ کے خیال سے ان مقدمات سے وہ نکل جائیں گے اگر آ جاتے ہیں تو؟ دیکھیں مقدمات میں ہے تو کچھ نہیں، یہ سارا پولیٹیسائز کیا ہوا ہے۔ مقدمات میں کسی میں بھی کوئی ایسا چلان یا ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکے کہ وہ ایکٹ انہوں نے ڈائریکٹ یا ان کے آرڈر پہ کچھ ہوا ہے، کسی بھی کیس کو آپ لے لیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ تو 2013 میں بھی جب آئے تھے اس وقت بھی وہ انہیں پتا تھا کہ میرے خلاف کیسز ہیں، پھر بھی وہ آئے اور ضمانت کرا کے آئے تھے۔ بیفور ہز ڈپارچر فرام دبئی وہ ٹرانزٹ بیل کرا کے آئے تھے، انہیں پتا تھا میں نے فیس کرنا، اور انہوں نے فیس کیا، 17 دفعہ عدالتوں میں گئے۔ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اسی لیے آنا چاہتا ہوں تاکہ میں عدالتوں میں جاؤں اور میں وہاں پہ پروف کروں کہ میں گلٹی نہیں ہوں، اور اگر کوئی گلٹی ہے تو پھر سزا دیں۔ یہ دیتا ہے کہ سیاست میں اب کافی رول ہو گیا، ریٹائرمنٹ لے لیں سیاست سے، کوئی یہ مشورہ دیتا ہے پرویز مشرف صاحب کو؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ باقی یہ کہ آپ کسی کو بھی زبردستی، اب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ آج کل رو رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میں نے تو پھر بننا ہے، پھر وہ رات دن وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں 4تھی دفعہ بننے کے لیے۔ تو وہ مشرف صاحب 1 دفعہ رہے ہیں، انہوں نے تو پروف کیا ہے، انہوں نے اپنے دور میں ڈیلیور کیا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا، عوام کے لیے کیا، اگر عوام پسند کرتی ہے تو ان کو الیکٹ کرے گی، نہیں کرتی تو نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ان کو پابند کرنا، منع کرنا نہیں، لیکن یہ کہ ان کو اب دیکھیں، جب پہلے کہہ رہے تھے آ نہیں رہے، اب وہ آنا چاہتے ہیں، ہم نے اعلان کیا، ہم ارینج کر رہے ہیں، ہم الیکشن میں ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خود تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم نہیں کہا نا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو لے کے آئیں اور ہم الیکشن لڑوائیں۔ اب انہوں نے مطلب وہ جاتے جاتے ایسا کام ڈال گئے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو رکاوٹ، اور میں تو کہتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی، یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں، اگلے اسی وقت ان کو اجازت مل جائے گی۔ چلے یہ تو ایک اور کورٹ کی بات ہے نا، یہ تو پھر آپ جاتے ہوئے یہ کام کرتے ہی نا، آپ اس کو لوزی رہنے دیتے ہیں۔ پہلے کا کیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے یہ کہہ دیں گے چیف جسٹس صاحب۔ شاہ خاور صاحب، ایک کیونکہ سیاسی اثر نہیں ہونا چاہیے عدالتوں پر ان این آئیڈیل ورلڈ، لیکن یہ کتنا پریشر ہوگا عدالت پہ کہ بار بار انہیں کہا جاتا ہے کہ کسی آمر کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ہماری عدالتوں نے، منتخب وزیر اعظم کو بھی ڈسکوالیفائی کیا، اور معاملہ جو تمام نیریٹو ہے اس میں ایک پریشر تو ہوگا کہ کبھی کسی عامر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف اور باقی کچھ لوگوں کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس بنانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ تو ایک عدالتی نظیر موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا، اور جب اس نے فیصلہ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بائنڈنگ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ پہلا ایک ٹرائل ہے جو ابھی انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن ایک انیشیٹو جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ کسی آمر کے خلاف بات نہیں کی، اور اس میں دوسری چیز ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ 2007 کے بعد جو سپریم کورٹ تھی یہ ایک ڈیفرنٹ سپریم کورٹ سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظفر علی شاہ کیس جو تھا 2000 والا، اس میں اس سے لے کر پیچھے 200 کیس تک آلموسٹ سوائے نواز شریف صاحب کے ایک
اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی تھی اس کو بحال کیا تھا. باقی تو انہوں نے تمام جو ایکٹس تھے, چاہے وہ صدور کے تھے یا آمروں کے تھے, ان کو تو ویلیڈیٹی دی. اب چونکہ اس کے نتیجے میں جب 18ویں 19ویں ترمیم ہوئی, اس میں بھی آرٹیکل 6 میں بھی امینڈمنٹ کی گئی, اس میں بھی ان عدالتوں اور ججز پر بھی قدغن لگائی گئی کہ جو کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل, جو کہ آئین کو توڑنے, اس کو ایبروگیٹ, اس کو سسپینڈ کرنے میں کو ویلیڈیٹ کرے گا جو جج, وہ اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. صدیق فاروق صاحب, آپ لوگ کی باتیں تو کرتے ہیں اور اچھی بات ہے, آئیڈیلزم کی باتیں کرنی چاہیے, لیکن جب آپ کی اپنی جماعت میں ابھی دیکھ لیں کتنے لوگ موجود ہیں, اب تو ماشاءاللہ سے مشاہد حسین صاحب بھی آ گئے ہیں, وہی لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, پھر مشرف صاحب سے کیوں آپ کی لڑائی ہوتی ہے؟ میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا نا, میں عرض کر رہا امیر ہوں, مقام سے لے کر سب سے بڑی بات ان سے یہ پوچھیں کہ وہ زاہد حامد صاحب جو بات جنہوں نے ایمرجنسی کا ڈرافٹ بنایا تھا, زاہد حامد صاحب وہ ان کے ساتھ رہے. ایٹ لیسٹ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل ورکر رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو آدمی ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہوتا ہے, اس کو کس وقت کیا اقدام کرنا پڑتا ہے, کن حالات میں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات انڈر کمپلشن اسے کوئی ناپسندیدہ کام بھی کرنا پڑ جاتا ہو. انڈر کمپلشن ظفر علی شاہ کا کچھ پتہ ہی نہیں پارٹی میں, جو مقدمہ لے کے گئے تھے اس زمانے میں, اور جو ان کے ساتھ تھے وہ آپ کی پارٹی میں ظفر علی شاہ صاحب نے یہ کہا, اب آپ نے بات کی ہے, ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. ظفر علی شاہ صاحب نے جب سینیٹر بنایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ دیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں بننا چاہتا ہوں میئر, تو انہوں نے کہا جی آپ یونین کونسل سے ممبر تو الیکٹ ہو کے آئے, وہ وہی یونین کونسل کی ممبرشپ ہار گئے وہ, تو اب ہم انہیں کیا کر سکتے ہیں. تو ظفر علی شاہ صاحب کے پلس پوائنٹس بھی ہیں, کوئی تھوڑے بہت جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہیں. بہرحال اوورآل وہ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں. آج کل ذرا تھوڑا سا وہ اپنے ہی مزاج کے آدمی بنے ہوئے ہیں, تو میں کچھ نہیں کہوں گا. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ حالات و واقعات اس طرح کے ہونا چاہیے کہ سیاسی پارٹیاں بھی آزادانہ فیصلے کریں. وہ بھی یہ نہ ہو کہ کل ہمیں نکال دیا جائے گا, 2 سال کے بعد نکال دیا جائے گا, منصوبے 5 سال کے بنے, 5 سال کے بعد ایک تاریخ پہ الیکشن ہو, کوئی یہ نہ کہے جی الیکشن ملتوی کیے جائیں. ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ اس میں کتنے آپ دیکھیں حالات اس طرح کے سوال بھی ہوگا نا ڈیلیوری کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ جو عوام ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ون لاسٹ کوسچن ٹو شاہ خواجہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے ایک انالیسس کہ پرویز مشرف صاحب آ جائیں گے پاکستان؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے, کیا انہوں نے جو مقدمات ہیں ان کو فیس کرنا ہے. اگر تو وہ ملک میں ایک اچھا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پہ, تو میرا خیال ان کو آ جانا چاہیے, اور جتنے مقدمات یا جو چیزیں ہیں, جو سٹگماز ان پہ ہیں, ان کو ریموو کریں اور فیس کریں اور اس پہ سرخرو ہو جائے. اور وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے ہر ایک کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے ملک میں آئے اور اپنا رول پولیٹیکل پلے کرے. Right, and we will wrap it up here. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.